बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, मुस्लिम पॉलिटिक्स के हवाले से आज हम आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, और क्योंकि ये हमारा सिलसिला जारी है, इसमें आप हमारी बाकायदा तौर पर प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ साथ हमारे जो कुरान पाक का तर्जुमा जिस तरह दीगर चीज़ें वो भी इस्लामी हवाले से जारी है। आपसे गुजारिश है अटैच रहिएगा, साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक ख़ास तौर पर जो अवाम को हुकूमत फ़रेब देती है और या तो बदमाशी के ज़ोर पर या ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर लोगों को घरों में घुसती है। कोई भी हुकूमत हो, चाहे हम इससे कोई ख़ास तौर पर किसी से इख्तिलाफ नहीं रखते हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत का ये रवैया कैसा है कि लोगों के घरों में घुस जाना, वहाँ से लोगों को उठाना, किसी भी इदारे का लोगों को उठाना, ये कैसा है, या जासूसी करना कैसा है, और जासूसी किस हद तक जायज़ है या कैसे करनी चाहिए, हुक्मरान को कैसे इजाज़त है, किन लम्हात में किस पोजीशन में इजाज़त है कि वो जासूसी कर सकता है, ये थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा, मेरे जो ये ख़ास तौर पर टॉपिक है, ये शुरू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है इसमें शऊर पैदा करने की गर्ज से ये मैंने सिलसिला शुरू किया है। और पॉलिटिक्स पे फ़िक्र करना, गौर करना, ये भी मेरा इसी मिशन और मकसद का हिस्सा है कि मैं अवाम को सही तौर पर आगाही दूं और शऊर दूं। कुरान से, हदीस से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के टॉपिक में कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। हमें अल्लाह का क्या हुक्म है कुरान पाक में, क्योंकि बहुत से हमने देखे लोग हमें जो आधी या कुछ हिस्सा कुरान पाक का पढ़कर सुना देते हैं या कुछ आयत पढ़कर सुना देते हैं, और वो दूसरों पर चश्मा करके और उन पर जुल्म व ज़्यादती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुकम्मल कुरान पाक नहीं सुनाते हैं। किस वजह से कि वो अपना फ़ायदा बीच में देखते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल करते हैं, आयत को और अहादीस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने मुकम्मल जो हकीकत है वो आपके सामने रखनी है। अब हुकूमत को किस हद तक जासूसी की इजाज़त है या किस हद तक वो किसी की जासूसी कर सकते हैं, ये सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह का क्या हुक्म है जासूसी करने के हवाले से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि हम किसी की जासूसी करते हैं, किसी के घरों में दाखिल होते हैं, तो उसका क्या हुक्म है। हवाला नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुरान पाक की आयत जो है वो सामने रखता हूँ आपके। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 और 12, ठीक है, ये मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये सूरह हुजरात आयत नंबर 11 और 12। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। जो भी यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद काफ़ी है जो मेरे सुनने वाले इस मकसद में मेरा साथ देंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हमारा एक मिशन, एक मकसद है उम्मत मुस्लिमा को आगे लेकर चलने का। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। ए ईमान वालो, तुम बहुत से गुमान कायम करने से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह है, और तुम तजस्सुस ना करो, और तुम में से बाज की ग़ीबत ना करें। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इसको तुम नापसंद करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला रहीम है। नाजरीन, ये आपके सामने जो आयत रखी है, इसमें वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म है, वो चाहे हुक्मरान हो या फिर आम आवाम हो, रियाया हो, उसके हवाले से यही हुक्म सामने आता है कुरान पाक से कि किसी के तजस्सुस में ना लगे रहो, ठीक है, क्योंकि ऐब जानना, किसी के तजस्सुस में लगे रहना, ये एक बहुत सख्त गुनाह का काम है। अच्छा, इसमें कुछ सूरत हाल जो होती हैं वो आगे चल के आपको बताएंगे कि किस सूरत हाल में हुकूमत जायज़ है हुकूमत को कि वो यहाँ तक इस नौबत तक आ सकते हैं। ये हम आगे चल के इसका तज़किरा करते हैं अहादीस की रोशनी में भी और कुरान पाक की रोशनी में भी। अच्छा, ये आपने आयत रखी, इसी के आयत आपने सुनी है, इसके साथ एक हवाला देते हैं हदीस मुबारक से भी हम, क्योंकि मुख्तसर लेक्चर हमारा चलता रहेगा, आगे भी हमने ये चीज़ें शेयर करनी है, आप साथ अटैच रहिएगा। यहाँ पे एक और हवाला है
یہ حضرت مقداد بن اسود اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اچھا میں عربی چھوڑتے ہوئے آپ کو ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں، حوالہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں اس کا ترجمے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر یعنی سربراہ و حکمران جب لوگوں میں شک و شبہ والی بات کی تجسس کرتا ہے، یعنی تجسس کرتا ہے تو ان میں فساد پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سربراہ حکمران کے اپنی رعایا اور ماتحتوں کے تجسس اور جاسوسی کرنے اور یہ ساری چیزیں جو یعنی کہ ان کے اندر جو کام کرے تو ان کی بھی جاسوسی شروع کر دینا اور اس جاسوسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کے حوالے سے سخت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں اور آگاہی بھی ہمیں دی ہے کہ یہ فساد پیدا کرنے والوں میں یہ ہمیں شامل کر دیتا ہے اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حوالہ اس کا آپ نوٹ کر لیجئے گا، مسند احمد، یہ حوالہ ہے مسند احمد، حدیث بھی یہ حسن ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 23,815 ہے رقم الحدیث۔ یہ آپ حوالہ نوٹ کر لیں، اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے ساری چیزیں ان کی وضاحت کرتے چلیں گے، اور بھی صحابہ کرام کی بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کیا، جس طرح حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ ابو داؤد کا حوالہ ہے، یہ بھی آپ سنتے چلیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں تجسس سے منع فرمایا گیا، البتہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے بغیر تجسس کے یعنی خود کوئی تجسس کی جاسوسی کے ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، یعنی اس پر شریعت کا مقررہ کردہ جو حکم ہے وہ ہم اس پہ لگاتے ہیں، یعنی کہ خود بخود جو یا ویسے کسی چیز کا گناہ کوئی سامنے آ جائے، کوئی خود اقرار کر لے، وہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ تجسس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ آپ نے ناظرین سماعت فرمایا، حدیث بھی سماعت فرمایا، آیت بھی آپ نے سورہ حجرات کی وہ سنی۔ اس کے علاوہ جو اگلا حوالہ ہے وہ میں آپ کو قرآن پاک کی مزید جو آیات ہیں اس سے میں آپ کو ساتھ ساتھ رکھ دیتا ہوں، کیونکہ حوالہ جات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہم نے ویڈیو کو مختصر بھی رکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا حوالہ ہے اس کو ذرا آپ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ آپ حوالہ پہلے نوٹ کیجیے گا۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 27 اور 28، یہ آپ اس کا خود بھی قرآن پاک لے کر پڑھ سکتے ہیں، آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت میں آپ کے سامنے دو آیات ہیں، جو آیت نمبر 27 اور 28 یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ اہل خانہ سے اجازت طلب نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا جب تک کہ اہل خانہ سے اجازت طلب نہ کر لو اور سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 آپ سماعت فرمائیے گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ تو بھی اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے، یعنی کہ یہاں تک کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے، اجازت دے دی جائے تب تم نے داخل ہونا، اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو داخل نہیں ہونا ہے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین یہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام قرآن پاک، یہ آپ کو کیوں نہیں پڑھ کر سنایا جاتا؟ ٹھیک ہے، آپ نے غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ میرے نوجوان مسلمان بھائی، امت مسلمہ بہنیں بھائی سن رہے ہیں اور بزرگ سن رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں۔ آپ کو مسلم پولیٹکس سے کیوں دور کیا جاتا ہے؟ علماء کو خاص طور پر مسلم پولیٹکس سے کیوں دور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن پاک کا مکمل جو صورتحال ہے نا وہ قرآن پاک کے سامنے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر ہم جیسے کم علم یا کوئی اور شخص جو ہے وہ لا علمی میں کوئی غلط بات کر دیتا ہے
یا قرآن پاک کی آیت کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ علماء کیا کرتے ہیں، صحیح چیزیں لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، تو ان کو پھر ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بری لگتی ہیں جو آج کل علماء سے دور رکھا جاتا ہے، مسلم پولیٹکس سے دور رکھا جاتا ہے، قرآن پاک سے خود اپنے مطلب کی آیت نکال کے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور جی اس طرح آپ نے کرنا ہے، بس اپنا حکم لاگو کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل ہونا سخت گناہ کا کام ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باز رہنا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کفر کرنے کی علامت ہے، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے یا کفر کیا، انکار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں حوالہ جات قرآن پاک سے دیتا جا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے بحیثیت امت مسلمہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، خود کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، امت مسلمہ کو بچانا ہے، ایک ہو کر یہ سب آپ نے سوچنا ہے۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اس بنیاد پر آپ نے ایک ہونا ہے، ایک جسم کی مانند تک آپ نے محفوظ رکھ سکنا ہے خود کو بھی، امت مسلمہ کو بھی، ورنہ یہ جو آج کل حکومتیں چل رہی ہیں، آج کل جو سربراہ بنے پھر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اسی طرح ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پی ایم ایل این سے رکھتے ہیں، آپ پی ٹی آئی سے رکھتے ہیں، آپ ٹی ایل پی تحریک لبیک یا رسول اللہ ان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی دیگر جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس بنیاد پر آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اس بنیاد پر اپنی جماعت کی حفاظت کریں۔ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم سب ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم سب ایک ہیں، اس لحاظ سے ہم مکمل طور پر ہر ایک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور حفاظت کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اگر کوئی امت مسلمہ میں دراڑ پیدا کرے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کس طرح دراڑ پیدا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور حوالہ میں دیتا چلتا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا، بخاری کی یہ حدیث ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، حوالہ جو ہے حدیث نمبر 6901 کتاب الدیات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے گھر میں جھانکا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوزار تھا جس سے اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ پس جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے تو میں اس کو تیری آنکھوں میں چبو دیتا، یعنی وہ جو انہوں نے چیز پکڑی ہوئی تھی اس کا فرما رہے ہیں کہ میں یہ تیری آنکھوں میں چبو دیتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو اس طرح دیکھ رہا ہے۔ آگے کیا ہے یہ دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے، یعنی اجازت آپ نے کس لیے لینی ہے کہ گھر میں ایسے جھانکنا نہیں ہے۔ تھوڑا سا عربی کا یہاں پہ لفظ آپ غور کرتے جائیے گا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، لو اعلم انک تنتظرنی لطعنت به فی عینک، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت جو ہیں گھر پر جھانک کر دیکھنے کو کس طرح اس پر سخت رد عمل فرما رہے ہیں، تو آپ کو بہلایا پھسلایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارشادات موجود ہیں، اللہ کے احکامات موجود ہیں، تو آپ بزدلی کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو بلا وجہ کوئی تنگ کرتا ہے، بلا وجہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو پھر آپ نے اس کے خلاف لازمی طور پر اس طرح ایکشن لینا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اسلام کے روح سے ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کس چیز کا حکم مل رہا ہے، کیسے حکم مل رہا ہے۔ تو اس طرح بہت سے حوالہ جات ہیں، حوالہ جات تو ظاہر سی بات اگر دیکھنے لگ جائیں تو اس میں پھر ایک لمبی لائن ہے، انشاءاللہ مختصر ویڈیو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ باقی چیزیں بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات اب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے جی حکومت کا حق ہے کہ ہم جو ہے جاسوسی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں، آپ کو طرح طرح پریشانی میں ڈالا جاتا ہے، آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کو کب اس چیز کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی کی جاسوسی کر سکے؟ یاد رکھیے گا، حکومت اگر پاکستان کی ہے، یہاں کے حکمران ہیں، میں یہاں کی مثال دیتا ہوں، ان کو جاسوسی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
حق کب ملے گا؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی جرم میں پایا جاتا ہے، اوتھینٹک چیز ہو کہ وہ جرم میں پایا جاتا ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ جرم کر رہا ہے، یا وہ اسلامی ریاست کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہے، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اگر ادارے صحیح ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ادارے صحیح ہیں، ادارے کے لوگ صحیح ہیں، اور پھر وہ ان اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، تب وہ حکومت جو ہے، سربراہ جو ہے یا کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے، اس کی جاسوسی کر کے وہ دیکھے گا کہ یہ کیسے اداروں کے خلاف جا رہا ہے، یہ جا بھی رہا ہے اداروں کے خلاف یا صرف شکوک و شبہات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو شک پڑا تو انہوں نے جا کے کسی کو بھی جا کے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے، اس کو اٹھا لیا اور اس پہ ظلم و زیادتی کر کے، زبردستی کر کے اس سے منوانا شروع کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کو ثبوت رکھنے ہوں گے، دلائل دینے ہوں گے۔ کسی بھی ادارے سے تعلق ہے، چاہے وہ عدلیہ کے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہے، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے، کسی بھی قسم کا ادارہ ہے، اگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور دلائل موجود ہیں کہ یہ بندہ اداروں کے خلاف جا رہا ہے اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تب جا کے اس پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ اس کی جاسوسی کر کے پھر بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو جیسے بھی اس نے قانون توڑا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے جس کو مرضی غائب کر دیا، تو یہ پاکستان میں نہیں چلنے والا، نہ اس چیز کی اسلام اجازت دیتا، نہ اللہ کے احکامات اجازت دیتے، نہ کلام پاک قرآن پاک میں اس طرح کا کوئی حکم موجود ہے۔ لہٰذا تمام اداروں سے بھی ہماری گزارش ہے، ہم جب عوام جب حیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ ادارے میں رہ کر اداروں کی بدنامی کا باعث بنے۔ میں عوام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کوئی منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کا آپ شکار نہ ہوں، اس کے خلاف آپ نہ جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا حکم، رسول کا حکم اور کلام پاک میں جو اللہ کا حکم ہے، جو ہمیں اسلام کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ چلیں تاکہ فتنہ و فسادات سے بچا جا سکے۔ انشاءاللہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ ایک قوم ہو کر جب سوچیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے چلیں گے تو پھر کسی کی بھی جرات نہیں ہوگی کہ وہ امت مسلمہ کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے، جس طرح اس شخص کو فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو اس طرح جھانک رہا ہے میرے گھر میں تو میں یہ تیری آنکھوں میں چبو دیتا، تو پھر ہم بھی یہ کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں تمام قسم کے فتنہ و فسادات سے محفوظ فرمائے، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ چلتے ہیں، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، آپ کے ساتھ اسی طرح ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہیں ملکی مفادات کے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، تو نمبر میرا نوٹ کر لیجیے گا 0321 اسکرین پر شو کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ مل کر ہم اس پر کام کرتے رہیں گے اور تمام فسادات سے مل کر نپٹنے کی کوشش کریں گے اور تمام منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے تاکہ اس ملک میں امن اور سلامتی آئے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔